बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपका मेज़बान हूँ शाहिद कमरवानी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम इशू पर आपसे चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर मजहबी शख्सियत मनादिर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक जगह खिताब करते हुए सबकत लिसानी के तहत उनसे चंद कलिमात निकले। ये सारा सिनेरियो मैं इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखता हूँ। कुछ दिन पहले पिंडी के एक वाइज़ ने दौरान तकरीर यजीदी लश्कर के सिपा सलार अमर बिन साद को सहाबी डिक्लेयर किया और कहा कि जो उनकी गुस्ताखी करता है वो सुन्नी नहीं है, वो राफजी है, इस तरह के कलिमात। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि यकीनन उनकी मुराद कोई और होगी, अमर बिन साद नहीं होगा। तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब उस चीज़ का रद्द कर रहे थे कि अमर बिन साद कोई सहाबी नहीं है, हम सहाबा की ताज़ीम करने वाले हैं, लेकिन तुम अमर बिन साद जैसे लोगों को सहाबा बनाकर हमारे सामने पेश ना करो। ये लोग हमारे लिए बिल्कुल भी काबिल ताज़ीम नहीं, बल्कि हमारे जूते की नोक पर है। तो वो यजीदी लश्कर की बात कर रहे थे, तो उस दौरान अमर बिन साद की जगह उनकी ज़ुबान से अमर इब्न अल आस निकल गया। और फिर जो मजम्मत उन्होंने अमर बिन साद की करनी थी और अपने ख्याल में वो उसी की कर रहे थे, वो अमर बिन आस के बारे में कलिमात उनसे निकल गए। और फिर जैसे ही उनके इल्म में ये बात लाई गई कि आपने अमर बिन साद की जगह अमर इब्न अल आस कह दिया है, क्योंकि ये सिर्फ वल्दियत का फ़र्क है, वगरना नाम सेम है, तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। हर ज़ी शऊर ये समझ सकता है कि ये कुछ जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि वल्दियत की वजह से बंदे को मुगालता लग सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर जैसे ही उनके इल्म में ये बात लाएगी, उन्होंने फ़ौरन एक वीडियो बनाई और उसके अंदर उन्होंने तौबा और रुजू किया और ये बिल्कुल क्लियर कहा कि मेरी मुराद अमर बिन साद था, अमर इब्न अल आस नहीं थे। और फिर इसके ऊपर तौबा और रुजू किया, अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगी, इस्तग़फ़ार किया। आप ये उनका क्लिप सुनिएगा कि किस तरह उन्होंने अगरचे मगरचे ये किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया, बल्कि बिल्कुल क्लियर कट और वाशगाफ अल्फाज के अंदर उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि मेरे से गलती से ये नाम चेंज हुआ, मैंने जानबूझ के मेरी कोई ऐसी मुराद नहीं थी। फिर उसके ऊपर वाज़े उन्होंने तौबा और इस्तग़फ़ार किया, और बिल्कुल इतनी क्लियर कट तौबा और इस्तग़फ़ार और रुजू करने के बाद भी उनके बारे में जो कुछ अभी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई, मुकदमा बनवा दिया गया। और फिर अहले सुन्नत के जो उलमा हैं वो इसके ऊपर इस तरह उछल कूद कर रहे हैं और गुस्ताखी और इन सारी चीज़ों को आपस के अंदर, पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ को गलत रंग देने की कोशिश की जाती है। आप वो क्लिप सुनिएगा, फिर हर जी शऊर ये समझ सकता है कि इतनी वजाहत के बाद और इतने वाशगाफ अल्फाज में तौबा रुजू और इस्तग़फ़ार के बाद भी आप गुस्ताखी का फतवा लगाएं, और ये सारी चीज़ें फिर किस तरह मुनासिब हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ मज़ीद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसमें मैं जो कहना चाह रहा था वो हज़रत अमर बिन अल आस का दूर दूर तक मेरा तस्वुर नहीं था। मैं अमर बिन साद कह रहा था, लेकिन अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला, और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और मैं हलफ उठाकर कहता हूँ, अल्लाह ताला मरते हुए कलमे पर, ईमान पर मौत ना अता करे कि अगर दूर दूर तक मेरे वहम गुमान में सैयदना अमर बिन अल आस का कहीं तस्वुर भी हो, मैं अमर बिन। अब ये आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने हल्फन ये बात कही कि मैं अमर बिन साद के बारे में ये बात कर रहा था, अमर बिन अल आस के बारे में दूर दूर तक मेरे जहन में तस्वर नहीं था। और इस पर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। अब इतनी क्लियर कट बात के बाद, एलानिया तौबा और रुजू के बाद भी उनके ऊपर मुकदमात करवाना, उनके ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाना और ये कहना नहीं इनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है। यार आपने दिल के अंदर घुस के देखा हुआ है, आप दिलों के भेद कब से जानने लगे। और फिर तरफा तमाशा ये है
کہ کسی دوسرے شخص کی سبقت لسانی بھی گستاخی لگتی ہے اور اپنی گستاخیاں بھی ان کو سبقت لسانی معلوم ہوتی. میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کر سکتا ہوں کس کس نے کیا کیا کہا تھا اور اس کے اوپر پھر کس کس طرح توبہ اور رجوع اور استغفار کیا تھا. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہوا تھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں قتل امام علی مقام امام حسین کے حوالے سے. انہوں نے کہا میرے پاس جو تاریخی شواہد ہیں اس میں کوئی ایسی صریح عبارت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ امام علی مقام کو قتل کر دے. بعد میں اس کے اوپر کلیریفیکیشن پیش کی گئی. اگر یہ توبہ رجوع اور وضاحت قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ توبہ اور رجوع اور وضاحت قابل قبول کیسے ہو گئے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی ایک ریلی نکالی گئی اور اس کے اندر سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. بعد میں اس کے اوپر انہوں نے رجوع کیا کہ ہماری مراد یہ نہیں تھی, ہمارے جس ساتھی نے یہ نعرہ لگایا اس نے بھی بعد میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لہذا اس سے ہم نے اعلان برات کیا ہے. یہ آن دی ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کی وضاحت توبہ اور استغفار رجوع قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ رجوع کا کیسے قابل قبول ہوگی؟ معیار تو پھر ایک ہونا چاہیے نا, آپ معیار تو نہ بدلیں. دعوت اسلامی کے امیر ریاست طاری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہنے سے منع کر دیا, حالانکہ واضح حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کلمہ کہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مولا کائنات کو بھائی کہے. بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کیا. تو اگر یہ توبہ اور رجوع اور استغفار قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ کیسے قابل قبول ہو گیا؟ پھر انہوں نے بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ کے نعرے لگوائے. اس سے بعد میں انہوں نے رجوع کیا جب ان کو توجہ کروائی گئی کہ جناب اگر آپ حضرت معاویہ کو بے گناہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کس کو گنہگار کہہ رہے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے شہر اعتکاف کے اندر کافی دن اس کے اوپر سیر حاصل کلام فرمایا, ہر حوالے سے آپ نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی. بعد میں الیاس طاری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. تو اگر کسی ایک بندے کا آپ یہ کہتے ہیں نہیں اس کے دل کے اندر بغض ہے تو پھر جو باقی رجوع کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں ان کا رجوع آپ کے لیے کیسے قابل قبول ہے؟ کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک علامہ عارف ستار صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ سارے علی ولی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان سے کہا گیا جناب علی ولی سے کیا مراد ہے, کیا مولا علی المرتضیٰ صحابی نہیں ہے؟ بعد میں اس سے جناب رجوع آ گیا. یہ رجوع پھر کس طرح قابل قبول ہو گیا؟ اپنے گریبان میں بھی آپ جا کے نا دوسروں کے اوپر آپ مقدمات کروائیں. اور پھر الیاس قادری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت جہجہ غفاری کے بارے میں بد نصیب اور خبیث النفس جیسے الفاظ لکھ دیے. بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کیا. تو یہ رجوع پھر کس طرح قابل قبول ہو گیا؟ اس کے اوپر بھی FIR آپ کٹوائیں. اور پھر سبقت لسانی تو سبقت لسانی رہ گئی. یہ جو لاہور کے موصوف ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کس طرح بے باکی کا مظاہرہ کیا. پھر سیدہ پاک کے بارے میں صرف بے باکی کا مظاہرہ نہیں کیا, رسول اللہ کے کلمات کو نامناسب کہہ دیا, انبیاء سے خطاب کا صدور ممکن ہے یہاں تک کہ جملے کہہ دیے. لیکن یہی لوگ جو آج مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر مقدمات کروا رہے ہیں, ان کے خلاف گستاخی کے فتوے جاری کر رہے ہیں, یہی اس صراط مستقیم کا جو امیر ہے وہ صراط مستقیم تو نہیں ہے, وہ کوئی اور ہی راہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور اس کو کنز العلماء قرار دیتے ہیں. پھر وہاں آپ کو گستاخی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہاں توبہ رجوع استغفار کے بعد اتنی بالکل کلیئر کٹ الفاظ کے اندر اعلانیہ توبہ اور رجوع کے بعد بھی آپ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. اور وہاں وہ شخص آج تک ڈٹا ہوا ہے. اس نے تو جب اس کو کہا گیا, علماء نے یہ کہا چلے سبقت لسانی سے ہو سکتا ہے یہ نکل گیا ہو, آپ رجوع کر لیں, اس نے کہا نہیں, مجھے بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ سبقت لسانی سے نکلا ہے, میں کہتا ہوں یہ سبقت لسانی سے نہیں, یہ معاذ اللہ غیرت ایمانی سے نکلا ہے. استغفر اللہ العظیم, کون سی یہ غیرت ایمانی ہے؟
خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کو خطا کے اوپر کہا جا رہا ہو. یہ کون سی ایمان کی غیرت ہے؟ یہ کون سی قرآن کی عظمت ہے؟ لیکن جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہہ دیا موصوف نے کہ حضرت معاویہ کا دفاع الوہیت کے آداب کا حصہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر انسان اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے. پھر صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دل میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض تھا، پھر بعد میں اس سے توبہ رجوع کیا. وہ آپ کو توبہ رجوع کیسے قابل قبول ہو گیا؟ یہ جو راول پنڈی کی ہے عیدگاہ شریف والے پیر حسان نصیب الرحمان صاحب، انہوں نے اب مسئلہ افضلیت کے اوپر بات کرتے ہوئے سیدہ کائنات کی عظمت کے حوالے سے کچھ کہہ دیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت کو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی اور شخصیت کو افضل کہنے سے کوئی گستاخی ہو یا کوئی اس طرح کو. آپ کتب عقائد اور دوسری کتب کے اندر یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. آپ مقالات الاسلامیین آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ دیگر کئی کتب کے اندر مسئلہ افضلیت مختلف فی مسئلہ ہے. ہر دور کے اندر اس کے اندر مختلف آراء رہی ہیں. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اس کے اوپر بڑا تفصیلی کلام فرمایا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظریہ تھا. امام ابن عبد البر کی آپ کتاب الاستذکار اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو تفصیلی کلام مل جائے گا. لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی تو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا کے اس سے رجوع کروایا تو انہوں نے رجوع کیا. جی نہیں میں غلط کہہ گیا، میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں. تو یہ رجوع پھر کس طرح قابل قبول ہوگا؟ کراچی کے مفتی عبدالعلیم صاحب ہیں، انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں حد درجہ بے باکی کا مظاہرہ کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے معاذ اللہ امام حسین کو غلط گائیڈ کیا. کربلا کا سارا واقعہ اس وجہ سے ہوا، بھائی کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. یہ ساری چیزیں معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کہتے چلے گئے. پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ کے انہوں نے توبہ اور رجوع اور استغفار کیا. پھر یہ جو پنڈی کے موصوف ہیں علامہ غفران سیالوی صاحب، جنہوں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر شور کیا، انہوں نے خود کیا کچھ کہا ہوا ہے یہ سارے جانتے ہیں. یہاں تک کہہ دیا اگر حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی نہ کہا جائے تو معاذ اللہ مولا علی کو بچانا مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب بات یہاں تک آ گئی کہ کہا گیا کہ اگر حضرت معاویہ کا دفاع نہ کیا جائے تو مولا علی کو بچانا مشکل ہو جائے گا. رسول اللہ کے فرامین کی بھی حیا نہیں آتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ قریش کا معنی ڈنگر کر دیا معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نسبت ہے؟ اس چیز کا بھی کوئی حیا نہیں آتا ان لوگوں کو. سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین سلام اللہ علیہ، حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو لگڑ سے تعبیر کر دیا. خطاب کے اندر کہا کہ مولا علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا کہ کسی لگڑ کو جانشین نہیں بنایا جاتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن کسی کو یہاں پہ کوئی مقدمہ یاد نہیں آیا، کوئی گستاخی یاد نہیں آئی. سارے چپ سادے ہوتے ہیں، سارے چپ سادھ کے بیٹھے رہے. یہ تمام چیزیں آج بھی آن دی ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، سارے کلپ آج بھی موجود ہیں. کچھ علماء نے اپنی چیزوں کے اوپر رجوع کیا، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. کچھ آج تک ان کو اپنی چیزوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور آج تک اسی ثبوت کے اندر اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ کرواؤ. حالانکہ یہ جو مقدمات والا سلسلہ ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ پاکستان کے اندر ہی اس طرح کی شدت پسندی آ گئی. ابھی تو خیر سے وہ بل بھی منظور ہو گیا، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے جو بل ہوتے ہیں ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ذرا سی بات کو گستاخی سے تعبیر کر کے جناب مقدمات کروائے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالو، یہ کرو یہ کرو. اسی وجہ سے تو پاکستان کے اندر کوئی علمی فضا پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ عالم عرب کے اندر جائیں اور دوسرے ممالک کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو رنگ ہی اور نظر آئے گا. علم حدیث شریف یہاں پہ کیوں نہیں پروان چڑھتا؟ بہت کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو علم حدیث کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر فضا بن چکی ہے اس کو بند ہونا چاہیے. چھوٹی سی بات کے اوپر گستاخی کے فتوے
پھر گستاخی صرف دوسرے کی نظر آتی ہے، اپنی گستاخی نظر نہیں آتی۔ میں نے ابتدا کے اندر ایک بات کی تھی کہ اپنی گستاخی بھی سبقت لسانی لگتی ہے اور دوسرے کی سبقت لسانی بھی گستاخی شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے، تو انسان کو تھوڑا سا دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالخصوص وارثان محراب و ممبر کو تھوڑی سی دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خواہش نفس جو ہے اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر اور ان کی رضا جو ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کام کیے جانے چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔